This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते मैंने जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू की थी उसके हिस्से अव्वल में वो मौजू था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और फ़लसफ़े मौत। तो पहले हिस्से में मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मौत जो है एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई मफर नहीं, जिससे कोई बचाव नहीं। हर इंसान को इस मौत का जायका चखना है और ये जो जिंदगी है इस दुनिया की, ये बहुत महदूद जिंदगी है और असल जो जिंदगी है वो उस लम्हे के बाद जिसे हम मौत कहते हैं उसके बाद शुरू होनी है। तो इस हकीकत को जो मैंने आखिरी शेर पढ़ा था पिछले प्रोग्राम में वो ये था कि जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। आज मैं हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो नजरियात, वो फिलॉसफी जो कि उन्होंने इस जिंदगी में अपने मुशाहदात से जो उन्होंने मुशाहदात किए वो मुशाहदात हम भी करते हैं। हमारे सामने भी रोजमर्रा मुशाहदात आते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी जो अल्लाह ताला ने जो शायद हमने कभी उस पर गौर नहीं किया कि ये मंजर, ये नज़ारा जो हमारे सामने आ रहा है इसका जिंदगी और मौत से क्या ताल्लुक है। तो अल्लामा इकबाल ने उनके मैं पहले वो अशार, जिन अशार में उन्होंने ये इन मुशाहदात से जिंदगी मौत की हकीकत को बयान किया है वो आपकी खिदमत पेश करता हूं। फरमाते हैं कि जिंदगी महबूब ऐसी दीदा कुदरत में है, जिंदगी महबूब ऐसी दीदा कुदरत में है, ज़ौक़ हिफ्ज़ जिंदगी हर चीज की फितरत में है। मौत के हाथों से मिट सकता अगर नक्शे हयात, आम इसको यूं ना कर देता निज़ाम कायनात। है अगर अर्ज़ा तो समझो कि अजल कुछ भी नहीं, जिस तरह सोने से जीने में खलल कुछ भी नहीं। जन्नत नजारा है नक्शे हवा बालाए आप, जन्नत नजारा है नक्शे हवा बालाए आप। मौज मुस्तर तोड़कर तामीर करती है हुबाब, मौज के दामन में फिर इसको छुपा देती है ये। मौज के दामन में फिर इसको छुपा देती है ये, कितनी बेदर्दी से नक्श अपना मिटा देती है ये। फिर न कर सकती हुबाब अपना अगर पैदा हवा, फिर न कर सकती हुबाब अपना अगर पैदा हवा। तोड़ने में इसको यूं होती न बे परवाह हवा। इस रविश का क्या असर है हयात तामीर पर, इस रविश का क्या असर है हयात तामीर पर। यह तो हुज्जत है हवा की कुव्वत तामीर पर।
تو فرماتے ہیں کہ زندگی محبوب ایسی دید قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے، کہ قدرت نے زندگی کی محبت، ہم جتنے بھی بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، جتنے بھی بیمار کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہماری صحت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ علاج کرا کر صحت مند ہو جائیں اور چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی ہو تاکہ ہم اپنے بچوں کے، اپنے لواحقین کی خوشیاں دیکھیں، اس دنیا کی خوشیاں دیکھیں اور اس دنیا میں اچھے کام کریں۔ تو یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقشے حیات، عام اس کو یوں نہ کر دیتا نظام کائنات، لیکن موت جو ہم آنی ہے اس سے نقشے حیات کبھی ختم نہیں ہوگا۔ موت نقشے حیات کو، زندگی کو کبھی موت ختم نہیں کر سکتی۔ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کے بعد اس کا اختتام ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے دوسری جو زندگی ہے اس کا تسلسل، یعنی زندگی کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ زندگی کہیں نہیں ختم ہوتی۔ یہ جو موت آتی ہے یہ زندگی کو ختم نہیں کر سکتی۔ موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقشے حیات، عام اس کو یوں نہ کر دیتا نظام کائنات، ہے اگر ارزا تو سمجھو کہ اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں۔ تو جس طریقے سے ہم سوتے ہیں، نیند میں سوتے ہیں رات کو یا دوپہر کو ہم سوتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ جیسے انسان موت کے منہ میں چلا گیا ہے، کیونکہ انسان بالکل آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور انسان بے حرکت ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ چند لمحوں، چند گھنٹوں کا ایک وقفہ ہوتا ہے، اور پھر ہم بیدار ہو جاتے ہیں، پھر جاگ جاتے ہیں، پھر زندگی کی۔ تو بالکل یہی صورتحال ہے اگر ارزا تو سمجھو کہ اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں، جنت نظارہ ہے نقشے ہوا بالائے آپ، موج مصر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب۔ کہ اب دیکھیں، ہم نے بھی کئی دفعہ، میں گیا ہوں سمندر کے کنارے پر، سمندر کی موجوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، سب دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے ان موجوں پر؟ جو موجیں آتی ہیں ساحل کی طرف اور پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں، بلبلے بنتے ہیں اور وہ معدوم ہو جاتے ہیں، پھر نئی لہر آتی ہے، وہ اپنے بلبلے بناتی ہے، پھر وہ لہر چلی جاتی ہے۔ اور تو علامہ اقبال نے اس منظرنامے سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک موج آتی ہے اور وہ بلبلے بناتی ہے، پھر انہیں بلبلوں کو وہ دوسری موج کی دامن میں دے کر خود چلی جاتی ہے، وہ بلبلے معدوم ہو جاتے ہیں، نئی موج آتی ہے اور نئے بلبلے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہی موج جو اپنے بلبلوں کو، اپنے بنائے ہوئے، اپنے تعمیر بلبلوں کو ختم، معدوم کر دیتی ہے، وہی موج کیوں کر دیتی ہے؟ کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ بلبلے پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا، توڑنے میں اس کو یوں ہوتی نہ بے پرواہ ہوا۔ تو وہ ہوا جو لہریں پیدا کرتی ہے اور بلبلے بناتی ہے، پھر ان کو توڑ دیتی ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ وہی ہوا، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ اس تسلسل کو جاری رکھے۔ یعنی بلبلوں کی زندگی کا جو تسلسل ہے وہ کہیں نہیں ختم ہوتا، وہ لہریں آ رہی ہیں، ایک لہر کے بعد دوسری لہر آ رہی ہے، وہ بلبلے بن رہے ہیں، وہ ان پر موت بھی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری پیچھے لہر آ رہی ہے، پھر وہ بلبلے بن رہے ہیں۔ تو یہ زندگی بھی جو ہے
زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے. زندگی کی ایک روانی ہے، ایک تسلسل ہے جو کہ سمندر کی موجوں کی طرح قائم رہتا ہے. اور اس روش کا کیا اثر ہے حیات تعمیر پر؟ یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر کہ یہ جو منظر ہے، جو ہوا کے اندر قدرت نے یہ جو طاقت رکھی ہے، یہ اہلیت رکھی ہے کہ وہ لہریں پیدا کرتی ہے اور بلبلے بنتے ہیں، پھر وہی بلبلوں پر موت کا ایک آ جاتی ہے، پھر ساتھ ہی ایک دوسری لہر آتی ہے. تو یہ بلبلوں کی زندگی کا بھی ایک تسلسل جو ہے یہ جاری ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بین ہی جو ہے یہ ہماری جو زندگی ہے اس کا تسلسل بھی اسی سمندر کی لہروں اور بلبلوں کی طرح ہے. پھر ایک اور مثال سے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت مثال ہے، انہوں نے زندگی کا فلسفہ پیش کیا ہے کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے. تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو نما کے واسطے بیتاب ہے. زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے، خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے. پھول بن کر اپنے تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا کہ باعث زندگی پاتا ہے یہ. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے کہ وہ پھول جو مر جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس میں بیج پیدا ہوتا ہے اور وہ بیج بظاہر بے جان ہوتا ہے، اس میں کوئی زندگی کی کوئی رمق نہیں ہوتی، وہ خشک ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے. لیکن اسی بیج کو جب ہم زمین میں بوتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کہ ہم ایک انسان جب موت آ جاتی ہے اور اس کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، بہنے ہی جب ہم بیج کو زمین میں بوتے ہیں اور اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں، ایک قسم کی اسے دفنا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اس بیج کے اندر زندگی کا ایک 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 عنصر اس میں رکھا ہے، ایک محرک رکھا ہے، اور اس میں ایک آنکھ ہوتی ہے جو کہ جو جاگتی رہتی ہے. زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے، خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے، اور قدرت نے اس پھول کے اس بیج کے دانے میں جو زندگی کا شعلہ جو اس میں رکھا ہے، وہ خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے. وہ اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ جیسے ہی اس کو نمی ملتی ہے اور اس کو وہ ایک خاص درجہ حرارت اور دھوپ ملتی ہے، تو وہ شعلہ یا زندگی کا وہ عنصر، وہ محرک، وہ کوپل کی شکل میں وہ باہر نکلتا ہے اور پھر وہ پودا بن جاتا ہے اور اس میں پھول لگتے ہیں. تو پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، یعنی وہ تربت، وہ قبر جو آپ نے بیج کو بویا تھا، دفن کر دیا تھا، اسی قبر میں سے اس کا پودا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ پھول بن جاتا ہے. تو وہ پھول جسے موت آ گئی تھی، اس کے دانے میں سے پھر وہی پھول کی زندگی بنا ہے، پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا کہ باعث زندگی پاتا ہے یہ، کہ وہ جو اس کے پچھلے جنم پر جب وہ پھول تھا، اس پر جب موت آ گئی تھی اور وہ سوکھ گیا تھا، معدوم ہو گیا تھا، اس میں بیج کی شکل اختیار کر لیا تھا. تو اب وہی پھول دوبارہ اسے زندگی ملی ہے، کس سے؟ اسی موت سے، اسی مرحلے سے، موت کے مرحلے سے
کہ جب وہ خشک ہو گیا اور بیج بن گیا، اسی موت کے مرحلے سے اسے نئی زندگی ملی، پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا کہ بھائی زندگی پاتا ہے یہ، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ یہ جو موت ہے، موت بھی ایک خواب کی طرح ہے، جیسے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سو جاتے ہیں اور خواب آ جاتا ہے، ہم آرام کرتے ہیں، رات کے وقت نیند ہمیں آ جاتی ہے، محو خواب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں۔ تو بالکل بے نہیں، یہ جو ہے، جو موت جو ہمارے سامنے آتی ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں اور جسے ہم سمجھتے ہیں ہمارا کہ بھئی یہ ایک پرمنٹ جدائی ہو گئی مرنے والے سے، جانے والے سے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شخصیت جو یہاں سے یہ جو روانہ ہوئی ہے، یہ ایک خاک کا ایک پتلا تھا وہ، لیکن جو اصل جو اس کی روح ہے وہ کبھی معدوم نہیں ہوتی، اس نے آگے جانا ہے، اسے اگلی زندگی میں، تو یہ زندگی کا ایک تسلسل ہے۔ تو یہ جو موت جو ہم آج دیکھتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم رات دوپہر کے وقت کیلولا کرتے ہیں، یا رات کو ہم سوتے ہیں اور پھر جا کر پھر زندگی کے جو معاملات میں ان میں پھر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ جو موت ہے، یہ اصل میں یہ تجدید زندگی ہے، کہ زندگی کی تجدید کا ایک مرحلہ ہے۔ ہاں جی، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے کہ یہ جو خواب ہے یہ خواب ہے، اس کے بعد پھر بیدار ہونا ہے، اور بیداری کا یہ پیغام ہے۔ اصل میں یہ جو موت ہے، یہ بیداری کا ایک پیغام ہے کہ ابھی آپ نے ایک مرحلہ آئے ہیں، آپ سو گئے، جیسے کہ پروفیسر آسی کرنالی نے فرمایا کہ سفر میں زندگی کے سو گیا ہوں تھک کے منزل پر، اجل کے نام سے بدنام ہے خواب گراں میرا۔ اور اسی فلسفے کے تحت علامہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، مرکز انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی میں کا یہ آئین بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے کہ ہر شام یا ہر رات کی صبح ہونی ہے، رات آنی ہے، شام آنی ہے، پھر رات آنی ہے، پھر صبح ہونی ہے، پھر شام آنی ہے، پھر رات آنی ہے، پھر صبح ہونی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے جب سے یہ دنیا، یہ زمین، چاند، سورج اور یہ کائنات یہ مارج وجود میں ہے۔ تو یہ زندگی کا یہ سلسلہ، دن رات کا، روشنی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آئین بنایا ہے، یہ قانون بنا دیا ہے کہ ہر رات کے بعد، ہر تاریکی کے بعد ایک صبح آنی ہے، تو مرکز انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح، تو وہ رات جو کہ انسان کو اپنی قبر میں آنی ہے، اس کی صبح کیوں نہ ہو اس آئین کے مطابق، قدرت کے اس قانون کے مطابق۔ تو وہ بھی وہ رات، وہ جو ہمیں، وہ خواب جو ہم نے اپنے قبر میں گزارنا ہے، اس کے بعد وہ لمحہ جو ہے بیداری کا، وہ لمحہ ہے کہ جیسے رات کے بعد، ہر رات کے بعد صبح ہے، اسی طرح انسان کی قبر کی رات کی بھی صبح ہے، اور وہ صبح وہی زندگی ہے لامتراہی جو کہ اس کے بعد شروع ہونی ہے۔ اور جب ہمارا ایمان اس پر مضبوط ہوگا تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا، لا محالہ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ وہ جو زندگی ہے
جو کہ لامترائی زندگی ہے، یقیناً ہم چاہیں گے کہ وہ اچھی تھی اچھی ہو، بہت اچھی ہو، لیکن وہ تب ہوگی کہ جب ہم اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ جو زندگی ہے یہ امتحان ہے اگلی زندگی کے لیے۔ چنانچہ پھر ہمارے اعمال اور ہمارا عمل اس زندگی میں وہ ہوگا جو کہ جسے ہم اپنی اگلی زندگی کی تعمیر اچھے سے اچھے انداز میں کریں گے۔ اور پھر یہ بھی میں پھر آپ کی خدمت میں وہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو کہ پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، آدھی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ تو آگے جا کر ہم نے ملنا ہے، ہم نے ان سب سے ملنا ہے جن کے ساتھ اس زندگی میں ہمارا تعلق رہا ہے، جس سے اس زندگی میں ہمارا لین دین رہا ہے، چاہے وہ ہمارے قریب رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، چاہے ہمارے بہن بھائی ہوں، چاہے ہمارے اور قریب رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے محلے دار ہوں، چاہے ہمارے دوست احباب ہوں، چاہے ہمارے افسران ہوں، چاہے ہمارے ماتحت ہوں، ہر اس شخص جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے، جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، جس کے ساتھ ہم نے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ نبھائے ہیں، اب آگے جانا ہے، آگے جا کر ہر انسان کا ہم نے کچھ جواب دینا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے کہ اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں، اس محدود زندگی میں ہم نے اس کے ساتھ اپنے معاملات کیسے طے کیے تھے، اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا تھا۔ یہ ہونا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں، اس سے کوئی بچاؤ نہیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے اور اس زندگی میں جو کچھ بھی کر لو، جو لوٹ مار کر لو، جو عیاشیاں کر لو، جو دھوکے دے دو، جو دولت سمیٹ لو اور عیاشیاں کر لو، جو محلات کھڑے کر لو، بس وہاں تک ہے، جب مر گئے تو اس کے بعد ختم۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی خود فریبی ہے جس میں ہم انسان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، بہت عین ممکن ہے کہ وہ اپنی رحمت اور اپنے اس سے وہ حقوق جو اللہ کے ہیں اس کا اختیار اس کو ہے درگزر کا، وہ غفور رحیم ہے۔ شاید وہ اتنا اس اپنے مخلوق سے محبت ہے کہ وہاں کوئی درگزر ہو بھی جائے، کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو ہمیں کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ کو خدا نخواستہ ہم چھوڑ دیں، نہیں، یہ ہے کہ وہاں اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان کی رحمت اور اس کی کرم اور اس کی رحمان اور رحیم ہونے کے وصف سے ہمیں حسن ظن ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن حقوق العباد، انسانوں کے حقوق جو کہ اللہ پاک نے بار بار تاکید کی ہے، وہ ان کی بخشش نہیں ہونی، ان کی قطعاً بھی بخشش نہیں ہونی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ قدرت بھی جو ہے وہ اسے کہہ دیا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے
یہ تو اسی کا اختیار ہے جس کا حق آپ نے مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کو زخم لگایا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، وہی آپ کو معاف کرے گا آگے جا کر۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے موت کی حقیقت کا جو فلسفہ ہے، یہ اتنا اہم ہے ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے اس زندگی کے لیے اور اگلی زندگی کے لیے، کہ اس پر اگر ہمارا ایمان مکمل نہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری آخرت بھی جو ہے وہ خجل اور خوار، یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے۔ انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام میں یاد دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فکر دے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی جو فکر ہے موت کے حوالے سے، اور وہ فکر ہے جو کہ قرآن کی فکر ہے، جو کہ حدیث کی فکر ہے، جو کہ اسوہ حسن کی فکر ہے، ہمیں اسے اپنے ایمان کا جزو بنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.